अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक़। यूँ तो ये केस पाकिस्तान के हर शख्स को अज़्दबर है, लेकिन चूँकि पिछले दिनों जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया जिसके तहत ये कहा गया कि हम एक दानिश यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड जो NCA ने रिकवर किया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में था, तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है चीफ़ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को, और उन्होंने कहा कि जी हम रकम आपको दे देते हैं, और उन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दी और हम ये यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, यानी दानिश यूनिवर्सिटी। तो इसके ऊपर PTI के जो लोग हैं, PTI के फॉलोअर्स हैं और दीगर जो लोग हैं, इसके अलावा भी एक सवाल उठता है कि अगर ये अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा हुआ था तो इमरान खान साहब ने ये पैसा कैसे खा लिया। और दूसरी बात ये भी उठती है कि एक सवाल उठता है कि अल कादर ट्रस्ट वो फिर किन पैसों से बना। जब मलिक रियाज साहब के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, वो कौन सा अकाउंट है, ये ख़ास बात है। अब इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि NCA ने 190 मिलियन पाउंड जब रिकवर किया मलिक रियाज साहब से, तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को कहा, यानी उस वक्त की हुकूमत को कहा जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, कि हम आपको ये पैसा दे रहे हैं और हमें हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट नंबर दें। तो इमरान खान साहब ने अपनी काबीना से मशवरा किया, बंद लिफाफे पर दिखाकर बंद लिफाफा काबीना से मंजूरी ली, और फिर ये किया कमाल महारत के साथ और कमाल होशियारी दिखाते हुए, क्योंकि उनकी नीयत में फतूर था और पैसा वो वाकई हज़म करना चाह रहे थे, हड़प करना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नंबर दे दिया। अब आम दुनिया यही समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट इमरान खान साहब के साथ क्या लेना देना, उन्होंने दे दिया और वो रकम मुंतकिल हो गई पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो अकाउंट था, ये कौन सा अकाउंट था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये अकाउंट वो था जिसमें मलिक रियाज साहब के एक साथ जो जुर्माना इनको किसी इससे पहले केस में हुआ था, एक साथ जो जमा हो रही थी इस अकाउंट में जमा हो रही थी, और इमरान खान साहब ने यही अकाउंट नंबर दिया जिसमें ये पैसे मलिक रियाज साहब से जो रिकवर हुए इस अकाउंट में आ गए, जहाँ मलिक रियाज साहब किसी पुराने केस में जो जुर्माने की रकम जमा कर रहे थे। गोया इमरान खान साहब ने कमाल महारत दिखाई और ये भी किया कि मलिक रियाज साहब को वो पैसा लौटा दिया। ये एक टैक्ट था, ये एक होशियारी थी जो इमरान खान साहब ने की, और इसके एवज़ इमरान खान साहब ने कुछ फेवर मलिक रियाज साहब से ली। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, और ट्रस्ट जो था वो मलिक रियाज साहब से ज़मीन ली गई, बैरिया टाउन की ज़मीन थी वो ली गई, और इसके एवज़ याद रखिए, इसके एवज़ यानी फेवर है ये ली गई, और फिर उन्हीं को कहा कि आप ट्रस्ट भी बना दें। ट्रस्ट भी बन गया और फिर कुछ फर्नीचर भी दिया गया। तो ये असल में सारा माजरा था, ये सारी हकीकत थी। यूँ मलिक रियाज साहब ने अमाउंट ख़ुद से कुछ नहीं किया, पैसा उन्होंने लिया नहीं है, लेकिन किया क्या है उन्होंने कि उन्होंने इस तरीके से ये डील की थ्रू फ़रा गोगी, फ़रत शहज़ादी और जुल्फ़ी बखारी। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं है, ये तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी ये झूठा केस था, अब तो हकीकत खुल के सामने आ गई है। और जब ये होता है तो इमरान खान साहब ने इससे आगे भी गेम खेली,
لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے میں آپ کو ایک کلپ متی اللہ جان صاحب کا جب وہ سچ بولا کرتے تھے وہ بھی ساتھ لگا دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے یہ ٹرسٹ جب رجسٹر کروایا تو 1882 کا ایک قانون ہے جس کے تحت ملک میں کوئی بھی ٹرسٹ جب بنے گا تو اسے رجسٹر کروایا جائے گا، اور اس قانون کے تحت جو ٹرسٹی ہوں گے وہ 4 سے کم نہیں ہونے چاہیے اور 500 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ قانون تھا وہ، اور اس قانون کو انہوں نے اپنی حکومت میں 26 اگست 2020 میں، پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ 2019 میں یہ ٹرسٹ انہوں نے رجسٹر کروا لیا تھا، اور 26 اگست 2020 کو انہوں نے نیا قانون بنا دیا، اور نئے قانون کے تحت تمام پرانی رجسٹریشنز منسوخ کر دی گئیں، اور سب کو یہ کہا گیا کہ وہ خود کو نئے طریقے سے رجسٹر کروائیں۔ اب خاص بات یہ تھی کہ اس ٹرسٹ کو، القادر ٹرسٹ کو جان بوجھ کر رجسٹر نہیں کروایا گیا، یعنی دوبارہ رجسٹر نہیں کروایا گیا نئے رول کے تحت، عمران خان صاحب نے جو قانون بنایا تھا 2020 میں۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ بعد ازاں کل کلا وقت گزر جائے گا، جب معاملہ اٹھے گا، چھان بین ہوگی کہ یہ ٹرسٹ جو ہے، عمران خان صاحب بولیں گے کہ یہ تو بھائی میرا ہے، یہ تو القادر ٹرسٹ کا ہے ہی نہیں ہے، زمین خالی کی جائے، چھوڑ دیا جائے سب کچھ۔ تو عدالت میں معاملہ جائے گا، وہاں جب رول دیکھے جائیں گے، چیزیں دیکھی جائیں گی، پڑتال ہوگی، تو پتہ یہ چلے گا کہ بھائی یہ تو منسوخ ہو چکا تھا، ٹرسٹ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ زمین عمران خان صاحب کے نام پر ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام پر ہے، تو آٹومیٹکلی یہ زمین ان کے پاس چلی جائے گی۔ یہ ایک گھنونی سازش تھی، ایک گھنونا فراڈ تھا جو عمران خان صاحب نے دراصل کیا، اور اسی کی پاداش میں عمران خان صاحب کو 14 سال قید اور 10 لاکھ جرمانہ، اور ان کی اہلیہ جو یہ ساری گیم کروا رہی تھی فرح گوگی کے ساتھ، ملک ریاض کے ساتھ اور زلفی بخاری صاحب کے ساتھ مل کر، ان کو معاونت کے جرم میں اس کا ہاف، یعنی 5 سال قید، 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ کر دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے وہ ایسی سزا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نہ جی عمران خان صاحب نے تو پیسے ہی نہیں ہضم کیے، وہ تو لیے ہی نہیں، سپریم کورٹ میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے۔ تو یہ آج کا ایک موضوع تھا، ایک جو بحث چلی آ رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اکاؤنٹ کی، یا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، یا دانش یونیورسٹی جو ابھی اعلان کیا ہے جناب پرائم منسٹر صاحب نے، اس سے متعلق ایک بات واضح کر دوں کہ جب اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں آ گیا اور یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ تو اس زمرے میں ہے اور یہ غلط آ رہا ہے پیسہ، تو اصل میں یہ حکومت برطانیہ سے ریکور ہوا ہے ملک ریاض کا، اور حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، اور حکومت وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ پیسہ کہاں صرف کرتی ہے۔ تو یہ ساری بات ہے۔ اب ان کی ڈسکریشن ہے، وہ دانش یونیورسٹی بنائیں یا جو مرضی بنائیں، لیکن وہ دانش یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ خاص بات ہے، کچھ منطق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریڈی ریفرنس رہے۔ ریڈی ریفرنس اس طرح رہے کہ یہ اس اماؤنٹ سے بنی ہے جو فراڈ کیا گیا تھا القادر ٹرسٹ کے نام پر، اور زمین خود ہتھیا لی گئی تھی۔ کل کلا جب اس کی ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کام کیا تھا،
اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے. وہ اب عمران خان صاحب کی اس کرپشن کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہنا چاہتے، یہ نہیں بتانا چاہتے دنیا کو کہ عمران خان صاحب ایک کرپٹ انسان ہے. جس طرح انہوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب ملت اسلامیہ کا لیڈر ہے، ساتھ میں یہ بھی پھیلایا ہوا ہے کہ وہ صادق اور امین بھی ہے، جبکہ عمران خان صاحب دور دور تک صادق اور امین تو کیا ایک ذرہ بھر بھی نہیں ہے. اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں جاوید میاں داد کے بیانات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور کرپشن کی داستانیں اب آپ دیکھ رہے ہیں. جو توشہ خانہ تک کے کیسز آپ کے سامنے موجود ہیں، گھڑی تک جو نہیں بخشتا ایک شخص تو وہ صادق اور امین ہے. پھر اس سے ہٹیں اگر تو امت مسلمہ کا لیڈر کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیرین کیا ہے، ٹیرین کیس کیا ہے، ٹیرین کون ہے جو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہے. کیلیفورنیا کی عدالت نے باقاعدہ عمران خان صاحب کے خلاف ورڈکٹ دی ہوئی ہے کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہے، ناجائز بیٹی ہے، کیونکہ نکاح یا اس طرح کی میرج کانٹریکٹ وغیرہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے سیتا وائٹ کے وطن سے. تو اور دنیا کو آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ جھوٹ اتنا بولیں کہ آپ اس کو چھپا سکیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے، پھر اور مزید 10 بولنے پڑتے ہیں. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، قوم کو سچ بتایا جائے. عمران خان صاحب نے بہت سارے جرائم کیے ہیں، صرف اس کیس میں کوئی ایک نہیں. قوم کا بھی مجرم، قوم کے سامنے بھی انہوں نے جھوٹ بولا، اور اوپر سے بڑھ کر یہ کہ انتہائی ہوشیاری کے ساتھ فراڈ کیا اور فیور لی القادر ٹرسٹ کی زمین ہتھیانے کے لیے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ایک زمین لے رکھی ہے، وہ کبھی اس کا ذکر کریں گے. تو سامنے محترم آپ خود سوچئے کہ ہم کس قدر جھوٹے ہیں، اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے 10 اور جھوٹ بولتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا تو یہ فرمانا ہے اپنے فالورز کو کہ جھوٹ اس قدر بولیں کہ وہ سچ لگنے لگے. تو آپ خود سوچیں کہ ایسا شخص امت مسلمہ کا لیڈر ہو سکتا ہے، یا اس کیس کے بعد عمران خان صاحب بے گناہ ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے بالکل صحیح ہوئی ہے، اور ہونی بھی چاہیے تھی. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جھوٹ جتنا چاہیں آپ بول لیں، ایک دن ضرور عیاں ہوگا، اور پھر جو آپ کے ساتھ ہوگی وہ دیکھنے لائق ہوگی، جس کی زندہ مثال عمران خان صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھیے متی اللہ جان صاحب کا سچ اگلتا چھوٹا سا کلپ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کہ یہ اس معاہدے کے تحت ہی عمران خان کی حکومت نے جو پیسہ ریاست پاکستان کو ملنا تھا وہ پیسہ ملک ریاض کی قسط کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. یعنی کہ جو پیسہ ریاست پاکستان کو آنا تھا، ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر دینے کی بجائے نیشنل کرائم ایجنسی کو، برطانوی حکام کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیا، جہاں پہ ملک ریاض اپنی قسطیں ادا کر رہا تھا جو ملک ریاض نے ادا کرنی تھی، ریاست پاکستان نے نہیں. اور نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان بھیجا، وہ یہ سمجھ کے بھیجا کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ بھی ریاست پاکستان ہے.